अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ डॉक्टर नबीहा अली खान। हैव अ नाइस डे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं कोहिनूर एट 9। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, मज़े में हैं, खुशपाश हैं? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि हमारी सेहत जब तक है तब तक ही हम खुश हैं। कहते हैं ना कि सेहत जो है वो हज़ार नेमत है, और हज़ार नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। तो जिसके पास सेहत है वो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ताला ने उसको सेहत जैसी बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है। हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारे मामलात और इतनी पेचीदगियाँ कि जब आप अपना ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तो आपको भी मालूम नहीं होता कि कौन कौन सी ऐसे सिम्टम्स या ऐसे मामलात जो है वो आपके अंदर जो है वो पल रहे हैं। ये पलने वाली बात मैंने इसलिए की है क्योंकि हर इंसान की जो बॉडी है उसमें ज़ाहिर है कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी है। जब आप किसी भी खाने को, अच्छे या बुरे जो भी आप खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं या नहीं कर पाते, तो ये चीज़ें खून में शामिल होती हैं। बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, जैसे कि अभी कोविड-19 से हमने जो है वो फ़ाइट की और हम काफ़ी हद तक जो है वो वैक्सीन में कामयाब भी हुए। अभी तो फ्रंट लाइन सोल्जर्स को जो है वो वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन ये है कि तमाम हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं उनको सबसे पहले जो है वो ये देकर चेक किया जा रहा है कि जो इतना टाइम लोगों के साथ स्पेंड करते हैं, लोगों को चेक करते हैं, उन पर इसके क्या असरात हैं। बहरहाल हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हमारे पाकिस्तान में हर बीमारी का इलाज जो है वो मुयस्सर है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो, लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप वक्त पे यानी कि बर वक्त उसकी तशखीस करवा लें। क्योंकि होता ये है कि जब बीमारी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तब जाके हम टेस्ट करवाने जाते हैं, तब जाके हम जो ये सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हल्के चक्कर आना, सर में दर्द होना, हल्के से बुखार, खांसी या ज़ुकाम के वक्त भी आप अपने आप को पूरा क्योर कीजिए। अब वो दौर या वो टाइम नहीं रहा कि ये हल्की हल्की चीज़ों को आप लेकर बैठे रहें, क्योंकि ये बड़े बड़े मसले बन जाते हैं। आज का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और आपको पता है कि सेहत के हवाले से है। आपको कुछ हम इंफॉर्मेशन भी देंगे, कुछ आपके साथ कोविड के हवाले से भी बात करेंगे, और कुछ आज की सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए कि हमारी पैथोलॉजी लैब्स जो हैं वो कैसे काम कर रही हैं। हमारा एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है कार्डियोलॉजी, आपको पता है पंजाब कार्डियोलॉजी जिसे PIC कहते हैं, और ये पंजाब कार्डियोलॉजी जो है ये अभी लाहौर का जो है वो मेन हॉस्पिटल है जहाँ पे प्रॉपर तरीके से लोगों को क्योर किया जा रहा है। कोई किसी को हार्ट का मसला हो तो वो पंजाब कार्डियोलॉजी ही जाता है। कोशिश ये है कि वहाँ के इंतज़ामात और मामलात को जो लोग संभाल रहे हैं उनसे भी हम जो है वो बात करें, क्योंकि हमारे पास हार्ट का एक ही बड़ा हॉस्पिटल जो है इस वक्त लाहौर में मौजूद है, बल्कि पंजाब में मौजूद है, क्योंकि पंजाब और भी जो छोटे छोटे एरियाज़ हैं वहाँ से भी लोग जो है वो पंजाब कार्डियोलॉजी ही आते हैं। बहुत बेहतरीन डॉक्टर की कारकर्दगी भी काम भी कर रहे हैं। पैथोलॉजी लैब जहाँ पे टेस्ट होते हैं, ये किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरह टेस्ट होते हैं, कौन कौन से टेस्ट जो है वो करवाए जाते हैं, किस तरह आपके जो है वो ब्लड में जो मामलात, वायरसेस, बैक्टीरियाज हैं उनकी निशानदेही करके आपको रिपोर्ट कितनी देर में दी जाती है। बहुत से लोगों को शिकायतें भी होंगी, लेकिन बहुत से लोग जो है वो तारीफ भी करेंगे। तो आज हमने हेड ऑफ पैथोलॉजी डिपार्टमेंट PIC जो है वो उनको इनवाइट कर लिया है, हामिद नवाज खोकर साहब को, कि वो यहाँ तशरीफ लाए हैं और हम उन्हें वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया कि आप अपने मसरूफ़ वक्त में से जो है वो ये वक्त दे रहे हैं हमारे प्रोग्राम को, और ख़ास तौर पे इसलिए भी दे रहे हैं कि ताकि आप पैथोलॉजी लैब के हवाले से आप इंचार्ज हैं वहाँ पे माशाल्लाह, और आप बेहतरीन तौर पे जो है हमें गाइडलाइन भी दे सकते हैं कि PIC में इंतज़ामात जो है वो कैसे हैं। PIC जो एक इदारा है ये हार्ट के हवाले से एक पायनियर इदारा है जी। पूरे पंजाब में सबसे पहले यही इदारा बना था, और ये स्टेट ऑफ द आर्ट यू कैन से कि इसमें जो है सर्विसेज दी जा रही हैं। इसमें अभी भी इसका नाम और इसका जो एक स्टेटस है वो ऐसा है कि पूरे पंजाब में दूसरे इदारे भी बन चुके हैं, जैसे फैसलाबाद है, वज़ीराबाद है, मुल्तान है, लेकिन स्टिल कहीं पर भी किसी को हार्ट का कोई प्रॉब्लम होता है तो वो सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी ये होती है कि मैं पंजाब PIC में इसका ट्रस्ट इतना डेवलप हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। तो ये सर्विसेज तो बेतहा और बहुत ही अच्छी सर्विसेज दे रहा है, जिसकी वजह से लोग मुतमईन है। लेकिन डेफिनेटली वक्त के साथ आबादी बढ़ती है तो चीज़ें फिर जो है वो उसमें कंप्रोमाइज़ इस लिहाज से होना शुरू हो जाती है कि टाइम फिर मरीज़ों को ज़्यादा दिया जाता है। टाइम, बिल्कुल सही सर। ये तो टाइम के तो मरीज़ भी शिकायत अक्सर करते नज़र आते हैं कि टेस्ट जो है वो बड़ी देर बाद उसकी रिपोर्ट जो है वो आती है। इस हवाले से आप ज़ाहिर है आपने खुद ही इसकी जो है वो तस्दीक कर दी कि अवाम इतनी बढ़ गई है, लोग इतने बढ़ गए हैं, इतनी हार्ट डिजीज़, इतने मसाइल हार्ट के, इंजाइना, पेन और ये सब कुछ जो है वो लेके लोग जब वहाँ पर आते हैं, बहुत से लोग तो जो है वो तारीफ़ करते हुए
جاتے ہیں بہت سے لوگ جو ہے وہ کرٹیسزم بھی کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیز چلتی ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ مطمئن ہیں اپنی لیب سے, آپ کی لیب جس طرح سے کام کر رہی ہے, اتنا بوجھ ہے آپ کی لیب پہ, ایک لیب ہے اور اس میں جو ہے وہ تمام لوگوں کی یہ سارے ٹیسٹ اور یہ سب چیزیں, اس حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے وہاں پہ؟ اچھا, ایسے کہ ٹائم کے حوالے سے میں نے ایک جنرل بات کی ہے کہ جو ہاسپٹل کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں, جیسے کہ جن کی بائی پاس ہونا ہے یا ادروائز جو ان کو ہونا ہے, ان کے لیے ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن جہاں تک لیب کے حوالے سے ہے تو لیب میں ہم نے ایک روٹین جو ہے ٹائم کا ایک ان کو اسپین دیا ہوا ہے کہ ایمرجنسی ٹیسٹ ہے تو وہ ود ان 3 hours ہم ان کو دے دیں گے. کچھ ایسے ایمرجنسی ٹیسٹ ہوتے ہیں جیسے آرٹیریل بلڈ گیسز ہیں, آئی سی یو کے پیشنٹس ہوتے ہیں, ان کو ود ان منٹس ہم نے وہاں پر سروسز دی ہیں تو ود ان منٹس ان کو رزلٹ مل جاتا ہے. تو اسی طرح جو روٹین کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں, جو کولڈ پیشنٹس ہوتے ہیں, وارڈ میں ایڈمٹ ہوتے ہیں یا ایڈمیٹڈ ہیں یا او پی ڈی کے پیشنٹس ہیں, تو ان کے لیے ہم نیکسٹ ڈے رپورٹ ہماری بالکل بلکہ سیم ڈے تیار ہوتی ہے, لیکن وہ دے کین گیٹ اٹ اینی ٹائم. تو اس میں جو ہمارا ٹائم ہے, ٹائم فریم کے اندر وی ٹرائی آور بیسٹ کہ اسی ٹائم فریم کے اندر ہم اس کی رپورٹس ڈسپیچ کر دیں اور رپورٹس ان کو تیار ہوں. کیونکہ ظاہر ہے جب تک رپورٹس نہیں آئیں گی تب تک تو جو ہے وہ کچھ بھی ڈاکٹر کو کلیئر نہیں ہوگا اور تب تک علاج جو ہے وہ پراپر طریقے سے شروع نہیں ہوگا. تو یہ بہت بڑی ایک ذمہ داری آپ لوگوں پر عائد ہوتی ہے. اس میں جو ہے ہر شخص کا جو ہے بلڈ اسی طریقے سے لے کے وہی ٹیسٹ جو ہے وہ کر کے دینا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ پوری آپ کی ٹیم کام کر رہی ہے اور ہر بندہ جو ہے انڈیویجول اس میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں جو ہے وہ حکومت کی طرف سے اور ویسے آپ کو پوری سپورٹ حاصل ہے اور آپ کی لیب جو ہے فل اکیوپڈ ہے کہ جس میں جو ہے وہ تمام چیزیں موجود ہیں کہ جہاں سے آپ یا کوئی ابھی کمی موجود ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ الحمدللہ ہمارے پاس جو انسٹرومنٹس ہیں وہ ون آف دا بیسٹ یو کین سے انسٹرومنٹس ہیں جو جن کے اوپر ہم پرفارم کرتے ہیں. ہمارے جو ٹیکنیکل سٹاف ہے, جو سپورٹنگ سٹاف ہے, جو پیرامیڈکس ہیں, دے آر ویل کوالیفائڈ اور ایکسپیرینسڈ ہیں اور دے آر ڈیووٹیڈ. اصل جو میں نے اسپرٹ یہاں پر دیکھی ہے پی آئی سی میں, دے آر ڈیووٹیڈ. اگر ان کو کوئی کام ہم سمجھا دیتے ہیں کہ یہ کام آپ نے ایسے کرنا ہے تو دے اسٹک ٹو اٹ, وہ اس کو ہینکی پیکی یا اس میں شارٹ کٹس نہیں کرتے. رائٹ. تو یہ جو ہے نا اس میں ہے. اور دوسرا جو ہے جہاں تک اکوپمنٹ کا ہے, ہمارے پاس اسٹیٹ آف دا آرٹ جو ہے لیٹسٹ اکوپمنٹس ہیں, ان کے جو ٹیسٹ ہیں ریلائبل ہیں. اور پھر سب سے اہم جو چیز ہے ان اکوپمنٹس میں کوالٹی کنٹرول ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ اگر ہم کوالٹی کنٹرول کو مینٹین رکھیں, ہمارے پاس انٹرنل کوالٹی کنٹرول بھی ہے اور ایکسٹرنل کوالٹی کنٹرول کا بھی ارینجمنٹس ہیں. ٹھیک ہے. ہم باہر کی جو تھرڈ پارٹی ہے ان سے بھی اپنے ٹیسٹ ایویلویٹ کرواتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے جو ریزلٹس ہیں وہ دے آر آل یو نو ویری سیٹسفائیڈ کہ جو ایکسٹرنل ادارے ہیں, ایکسٹرنل کوالٹی کنٹرول, تو اس میں بہت مطمئن ہے اور ہمیں کبھی کوئی ایسی شکایت نہیں ہوئی کیونکہ ہم اس کو اپنے لیول پہ ہی اسکروٹنی کر کے تسلی کر کے پھر ریزلٹس ایشو کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سر پیتھولوجی لیب کے باہر جو ایک لمبی قطار لوگوں کی لگی ہوتی ہے ٹیسٹ کے لیے, اس میں جو ٹائمنگز ہیں یا چیزیں ہیں, یا جیسے آپ نے کہا کہ ایمرجنسی ہے کسی کو تو فوری طور پر آپ لوگ جو ہے وہ اس کا پہلے ٹیسٹ جو ہے وہ کر کے دیتے ہیں, یہاں پر آپ لوگوں کو کوئی تو ہاسپٹل میں پرابلمز یا کوئی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہوں گی, کوئی لوگوں کے رویے کی وجہ سے یا کچھ ایسی چیزیں, اس حوالے سے ضرور بتائیے. اچھا, اس میں جو ہے نا ایک تو ہمارا جو سسٹم ہے اس میں وارڈ کے جتنے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کی جو پیرامیڈکس نرسز ہیں وہ سیمپلز نکال کر تو ہمارے پاس وارڈ بوائے کے تھرو بھجوا دیتی ہیں. ٹھیک ہے. تو پیشنٹ ڈائریکٹ ہمارے پاس آتا ہی نہیں ہے. جو قطار کی بات کریں, ایک کلیکشن سینٹر ہے جو ہمارے پی ایچ سی نے فیسلٹی دی ہوئی ہے کہ جو پیشنٹ او پی ڈی کے یا جو باہر کے یا جو کسی اور جگہ سے جو آ کر کرانا چاہتے ہیں, فالو اپ کے طور پہ لپڈ پروفائل ہے, چکنائی کے ٹیسٹ ہیں, شوگر کے ہیں, باقی جو روٹین ٹیسٹ ہیں, اگر وہ کروانا چاہتے ہیں تو وہ پھر وہاں سے آگے کروا سکتے ہیں. وہاں پر بعض اوقات ہوتا ہے کیونکہ وہ اسپیس اتنی زیادہ نہیں ہے وقت کے ساتھ, آف کورس جیسے میں نے کہا آبادی بڑھتی ہے اور پھر لوگوں کی ٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو گیا اس وجہ سے, اور پھر پرائسز بھی بڑی مناسب ہیں. صحیح. باقی جو پرائیویٹ لیبس ہیں اگر سیم رزلٹ ان کو ملے اور 1/4 پرائز پہ ملے تو ڈیفینیٹلی دے ول پریفر کہ بھی وہ یہیں سے کروائیں ہمیشہ. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا ان کو لوگوں کو ویٹ کرنا پڑتا ہے اپنے سیمپل دینے کے لیے, اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے جو کاؤنٹرز ہیں اس کو زیادہ کریں اور اس کی اسپیس کو ہم ایکسپینڈ کریں. ہاں, میں یہی بات آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی نا کہ آپ یہ جو کاؤنٹرز والی آپ نے بات کی کہ اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے تو یہ ضروری ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ جب لوگ بڑھ رہے ہیں تو آپ کے پاس پھر سارا آپ جتنا اکوپڈ ہے اس سے بھی زیادہ آپ کے پاس جو ہے وہ چیز ہوگی تو آپ ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ ٹیک کیئر کر پائیں گے یا ان کو جلد سے جلد جو ہے وہ رزلٹ دے پائیں گے. یہ چیزیں جو ہے وہ امپورٹنٹ ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ اس وقت میں جس طرح سے آپ یہ تمام پوری لیب جو ہے وہ مینیج کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کا جو اسٹاف ہے وہ پراپر ہے یا ابھی مزید جو ہے وہ آپ لوگ اس میں ہائرنگ یا
کرتے رہتے ہیں, رد و بدل ہوتی رہتی ہے. اچھا, اس میں میں ایک گزارش کروں گا کہ ہمارے پاس سٹاف جو ہے نا آج سے کوئی 15-20 سال پہلے جو ہائر ہوا تھا ان کی تعداد وہی ہے. اچھا, اس میں پھر کچھ ہوتے ہیں جو ریٹائر ہو جاتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جو اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں, تو ان کی پھر کمی جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک تو پوری نہیں ہوئی. مطلب سپوز 2-4-5 لوگ ایسے ہیں جو ریٹائر ہو گئے. اچھا, پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اب آج سے 20 سال پہلے اور ابھی کا اگر دیکھا جائے تو ورک لوڈ 10 گنا بڑھ گیا ہے. تو اس کو کیٹر کرنے کے لیے جو سٹاف ہے ڈیفینیٹلی یہ ہر جگہ پہ, یہ صرف پی ایس سی میں نہیں ہے, یہ میرے خیال میں پورے پاکستان میں ہی ایسی ہے کہ اس کو ایک جو ہے وہ پلاننگ کے ساتھ جو اس کی گروتھ ہے, اگر کوئی پرائیویٹ لیب ہے وہ دیکھتی ہے کہ جی 2 ٹیکنیشین سے میرا گزارا ہوتا ہے تو 2 ٹیکنیشین رکھ لیتے ہیں, ان کا کام ڈبل ہوتا ہے وہ 2 اور رکھ لیتے ہیں. ان کو جو ریڈ ٹیپ ہے اس کے تھرو نہیں گزرنا پڑتا, اور ان کے پاس ڈیفینیٹلی ریسورسز ہوتے ہیں اور سنگل ہینڈیڈلی وہ اس کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اس میں ریڈ ٹیپ بھی ہے, اس میں پھر ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے, پھر بجٹ کے ریسٹرینٹس ہوتی ہیں. ہمارا جو ڈیولپمنٹ کنٹری ہے اس میں تھوڑا سا کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ ایک حالانکہ ایک میرے خیال میں ایک کنٹینیوس پروسیس ہونا چاہیے کہ جیسے مجھے یاد ہے کہ ایک اسکول میں انہوں نے کہا تھا جی کہ ایک کلاس میں 20 بچے ہوں گے, جب 20 سے 25 ہوں گے تو ہم دوسرا سیکشن کھول دیں گے. تو اسی طرح ہم یہ ہر انسٹیٹیوٹ میں, ہر ادارے میں اور پاکستان کے ہر ہاسپٹل میں یہ ہونا چاہیے کہ ہاں کہ اتنے اگر او پی ڈی پیشنٹس ہیں اور اتنے لیب ٹیسٹ ہیں تو اتنا سٹاف ہوگا, اس سے بھی بڑھیں گے تو ڈیفینیٹلی اسی ریشو سے. بہت سے ہاسپٹل میں خود بھی ہاسپٹل میں جاب کرتی رہی تو مجھے پتا ہے کہ سٹاف کی بہت کمی ہے. سٹاف جو ہے وہ اگر کوئی چلا جاتا ہے تو اس کی جگہ آنے والا پھر بڑی دیر بعد جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پر کس کو جو ہے وہ ہائر کیا جائے. میں نے یہ کویسچن آپ سے کیا اس لیے کہ میری آنکھوں دیکھا حال ہے, تو میں نے اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ پریفرنس دی کہ یہ چیز تو آپ سے شاید کوئی پوچھے بھی نہ جس نے دیکھا نہ ہو, کیونکہ یہ اندر کی بات ہے, یہ سٹاف کی بات ہے, ڈاکٹرز کی بات ہے. فیئر انف, مطلب کہ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے تو بہت میرے خیال میں یہ ایک بڑی ایشو ہے, اور یہ جو کنوے ہونا چاہیے. ہم اپنے لیول پہ اپنے جو انتظامیہ ہے ان سے بھی یہ چیزیں ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں, ان کو انفارم کرتے رہتے ہیں, اور یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ملکی لیول پہ ایڈریس ہونی چاہیے. کسی بھی ادارے میں کہیں پہ بھی آپ دیکھیں تو وہاں پر جیسے جیسے گروتھ بڑھتی ہے, جیسے جیسے ڈیمانڈ بڑھتی ہے, اس کو اس کے حساب سے اس کو ایکسپینڈ کیا جاتا ہے. 5 ایئر پلان, 10 ایئر پلان, 20 ایئر پلانس اس کو اس میں رکھنا چاہیے. بالکل رکھنا چاہیے. اور دوسری خاص بات جو میں ایک اور چیز جو ہے وہ دیکھتی آئی ہوں کہ جب لیب ٹیسٹ جو ہے وہ آپ لوگ سیمپلز وغیرہ جو ہے وہ لے لیتے ہیں, بہت سارے جو ہے وہ سیمپلز جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. کچھ بلڈ ٹیسٹ اتنے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں کہ ان کی رپورٹس جو ہیں وہ کئی گھنٹوں بعد جو ہے وہ دی جاتی ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ پیشنٹ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے شروع ہوتا ہے. اس کی کوئی ایک ایسی جو ہے وہ چیز نہیں نکل سکتی, کوئی بیچ کا کوئی ایسا راستہ کہ جس میں جو ہے وہ اگر 4 گھنٹے بھی کسی کو ویٹ کرنا پڑ رہا ہے تو تب تک وہ پیشنٹ تو آن ہولڈ ہے, اس میں جو ہے وہ اس کی کیا کنڈیشن ہے, کیا چیز ہے, لیکن وہ ٹیسٹ آنا ہی 4 گھنٹے بعد ہے. تو اس کا کوئی راستہ جو ہے وہ بیچ کا نہیں نکلتا کہ یہ جو ڈیفیکلٹ ٹیسٹ ہیں ان کی کوئی ایسی مشینری باہر سے منگوائی جائے مزید جو ذرا تھوڑا سا ایکٹیولی ورک کرے, تھوڑا جلدی کام کرے. اچھا, اس کا جو ہے وہ ہم نے اس مسئلے کو اوور کم کر لیا ہے. ٹھیک ہے, کر لیا. اس میں ایسے ہے کہ ہمارے جو ایمرجنسی پیشنٹس ہیں اور ان میں جیسے میں نے بتایا تھا کہ بلڈ گیسز ہیں جس میں کہ آکسیجن کی مقدار کو ماپا جاتا ہے. صحیح. اس میں ہم ود ان منٹس یو کین سے کہ ہم نے آئی سی یو میں ایک لیب اور وہاں پر 24 آور اور آل دا ایئر 24/7 ٹیکنیشینز ہیں ہمارے اویلیبل ہیں جو فوری طور پہ ان کو ریزلٹس کر کے ود ان منٹس میں دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے ٹراپ آئی ہے, کارڈیک مارکر ہے جس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاں جی اس کو ہم نے وہ ایس کے کا انجیکشن لگانا ہے یا نہیں لگانا. تو وہ بھی ہم ارلیسٹ جو ہے نا پاسبل اس میں جتنا کہ مشین میں منیمم ٹائم لگ سکتا ہے ہم اس کو لگا کے بنا کر دے دیتے ہیں رپورٹ. تو یہ ہماری پرائرٹیز ہیں کہ جن کے اوپر اس کا کریٹیکل ٹریٹمنٹ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا ہم ویٹ نہیں کرتے, اس کو ہم سب سے پہلے اس کو ہم ریزلٹس دے دیتے ہیں تاکہ اس کا ٹریٹمنٹ ڈیلے نہ ہو. یہ ہم نے وی ہیو اوور کم دس پرابلم. اور باقی جیسے کچھ چیزیں ہیں سی بی سی ہے جس میں ہیموگلوبن ہے, کوئی پیشنٹ بلیڈ کر رہا ہے اس کا بھی فوری طور پہ ہمیں ریزلٹس ہم کنوے کر سکتے ہیں. اور جو کیمسٹری ہیں ان میں بھی جو شوگر ہے, یوریا ہے, کریٹین ہے, گردوں کے ٹیسٹ ہیں, یہ بھی ہم ود ان ویری اسمال پیریڈ آف ٹائم جس میں کہ اس کا ٹریٹمنٹ ڈیلے نہ ہو اس کو فوری مل جاتے ہیں. جو کولڈ کیسز ہیں وارڈ میں ایڈمیٹڈ ہیں یا وہ ان کا ہم ٹائم پھر تھوڑا زیادہ دیتے ہیں کہ ان کو کوئی میڈیکل ایمرجنسی نہیں ہوتی, اس وجہ سے دے کین ویٹ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی اس کووڈ کی سچویشن میں جو دور پچھلا گزرا بہت ہی کرٹیکل تھا جس میں آپ ظاہری بات ہے کہ آپ لوگ اپنی ڈیوٹیز جو ہے وہ دیتے رہے ہیں, ہم سب اپنی ڈیوٹیز دیتے رہے ہیں,
تو آپ لوگوں کو خاص طور پہ کیا مشکلات آئیں اور بلڈ کے ٹیسٹ میں جو ہے وہ کووڈ کی سچویشن کا اندازہ کرنا، کووڈ ٹیسٹ ہوئے یا کیا معاملات ہوئے، کس طرح سے ہارٹ پیشنٹس میں جو ہے وہ کووڈ کی سچویشنز جو ہے وہ کیسی رہیں، اس حوالے سے تھوڑا ذرا بتائیے گا۔ اچھا، اس میں جو ہے کووڈ کے جیسے ایک یہ وبا پوری دنیا میں پھیلی ہے، اس میں ایک تو جو فرسٹ جو لہر آئی تھی اس میں تمام او پی ڈی انہوں نے بند کر دی تھی، اسی وجہ سے مریض خود جو ہے کچھ تھوڑے بہت جسے کہتے ہیں وہم کی وجہ سے کہ جی کووڈ ہے ہسپتال جاتے ہیں، جیسے کہ کچھ افواہیں آپ نے بھی سنی ہوگی کہ ہسپتال والے مار دیتے ہیں، پیسے بنا لیتے ہیں، مطلب کچھ اس قسم کے فضول قسم کے جو ہے نا سوچیں ان کے دماغوں میں گردش کر رہی تھی، سوچ میں تو کسی کا کنٹرول نہیں ہے نا، کچھ بھی سوچ کے بیٹھ جائیں، تو اس وجہ سے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ چونکہ او پی ڈیز وغیرہ بند ہو گئی تھی تو ہمارے جو پی آئی سی میں ہے یہاں پر اکثر جو ہے نا پیشنٹ وہ سوائے ایمرجنسی کے باقی نہیں آ رہے تھے، تو اس وجہ سے لوڈ ہمارا کافی کم ہو گیا تھا، صرف ایمرجنسی کیسز تھے جو آتے تھے اور آ کے ٹریٹمنٹ لے کے چلے جاتے تھے۔ اچھا، صحیح ہے، صحیح ہے۔ تو اب کیا سچویشن ہے؟ اب تو بہت لوڈ ہے، اب تو وہاں میں نے پی آئی سی میں دیکھا ہے کہ رش بے تحاشا ہے، اور آپ لوگ اس سچویشن، وہ خطرناک سچویشن نہیں تھی، یہ بھی خطرناک ہی سچویشن ہے سب کے لیے، اور اب جو ہے وہ خیر ویکسین اویلیبل ہے، ویکسین کے حوالے سے بھی بتا دیجیے گا کہ کیا پروسیجر جو ہے وہ چل رہا ہے۔ ابھی جو سینیریو ہے اس میں ہمارے جو ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ ہیں پروفیسر ثاقب شفیع شیخ صاحب جو ہیں، دے آر ویری پرٹیکولر اباؤٹ اٹ۔ وہ خود بھی ہمیشہ سے ماسک میں رہتے ہیں، اور جدھر سے بھی وہ کسی برآمدے میں سے کسی کوریڈور میں سے گزریں گے تو وہ سب کو جو بھی کوئی اٹینڈنٹ کوئی پیشنٹ ہوگا اس کے ماسک کو اس کو متنبع کرتے ہیں کہ آپ اپنا ماسک صحیح طریقے سے پہنیں، اگر کسی کا ناک سے نیچے ہے تو اس کو بھی وہ کہتے ہیں، اور وہ باقی سٹاف جو سیکورٹی گارڈ ہیں ان کے لیے بھی ایک اسٹینڈنگ انسٹرکشنز ہیں کہ کوئی بھی بغیر ماسک کے پریمیسز میں ہسپتال کے اندر داخل نہ ہو۔ تو یہ ایک احتیاط ہے کہ جو ہمیں سب کو کرنی ہے۔ یہ جو پیشنٹس ہیں جو اس میں جو مبتلا ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے، اور جو مبتلا نہیں ہے ان کے لیے بھی ضروری ہے تاکہ وہ اس سے بچے رہیں۔ تو یہ احتیاط ہمارے ہاں جو ہے وہ کوئی بھی بغیر ماسک کے آج کل دیکھ لیں ہاسپٹل میں تو شاید ماسک جو ہے وہ پہن کے جا رہے ہوں، لیکن عام آپ سڑکوں پہ دیکھ لیں کوئی ماسک جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ آپ کہیں پر بھی دیکھ لیں جہاں تو لکھا ہوگا کہ یہاں اسپیشل ماسک جو ہے وہ لازمی ہے، وہاں پہ پھر بعد میں گاڑیوں میں جا کے ماسک جو ہے وہ تلاش کیا جا رہا ہوگا کہ ماسک کہاں گیا، ماسک کہاں گیا۔ تو ماسک تو بالکل ایسے ہو گیا کہ جیسے ہم بھول گئے کہ کووڈ کہیں ہمارے ارد گرد ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے، یہ ایٹیٹیوڈ تو ایک خطرناک ظاہری بات ہے، ایلیمنٹ ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں احتیاط جو ہے وہ تو بہت ضروری ہے، جسے کہتے ہیں پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ تو پرہیز تو یہی ہے کہ آپ ماسک پہنیں، اور ساتھ میں ہاتھ اگر آپ کے کہیں ٹچ ہو گئے ہیں تو ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، یہ احتیاط تو بہت ضروری ہے۔ تیسری جو ہے نا چیز یہ کہ کوئی کراؤڈڈ اسپیس ہے تو اس میں آپ زیادہ محتاط ہو جائیں۔ اگر کوئی ایسا کراؤڈڈ جگہ ہے جہاں پر کوئی شادی بیاہ یا کوئی ایسا کوئی موقع ہے تو وہاں پر آپ ماسک کو کسی لمحے بھی اس سے بے احتیاطی نہ کریں۔ تو یہ احتیاط ہی ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہمارے آپ کو پتہ ہے لوگ ابھی اسٹل دے ڈونٹ بلیو کہ یہ ایگزسٹ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کدھر ہے کرونا، دکھائیں مجھے دکھائیں۔ حالانکہ اس کا میرے خیال میں بڑا ہی کہنا چاہیے کہ کوئی عقل مندی کا یہ ثبوت نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی کسی کو کہیں کہ ہاں جی فلاں جگہ پہ پرندہ اڑ رہا ہے اور پرندہ بہت دور ہو تو پھر اس کو آپ بائنوکولر سے اگر کسی دوربین سے دکھائیں تو دیکھ لے گا، اگر وہ نہیں دیکھ رہا تو وہ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ دس ڈزنٹ مین، تو یہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ وائرس ایک ایسا پارٹیکل ہے کہ جو عام خوردبین سے بھی نظر نہیں آتا، نہیں آئے گا۔ یہ بیکٹیریا سے بھی 100 گنا چھوٹا وائرس ہوتا ہے، اور یہ اس کے لیے اسپیشل ایک مائکروسکوپ ہوتی ہے، الیکٹران مائکروسکوپ، جو جس کے تھرو نظر آتا ہے۔ تو اس لیے اس کو یہ کہنے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تو اس لیے یہ ایگزسٹ نہیں کرتا، یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے سپوز ہوا ہے، ہوا نظر نہیں آ رہی تو ایگزسٹ تو کرتی ہے، بالکل ٹھیک۔ اسی طرح ہمارے ایموشنز ہیں، اگر خوشی ہے غمی ہے ایگزسٹ تو کر رہے ہیں نا، لیکن ہے کدھر ہے؟ اب کوئی کہے مجھے دکھاؤ ہوا کدھر ہے، تو یہ ایک ایسے ہی چیز ہے جس کو کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ تو یہ ایک ہارٹ پیشنٹ کے لیے جو ہے وہ کووڈ بہت خطرناک ثابت ہوا۔ جتنے بھی ہارٹ پیشنٹ تھے اگر انہیں خدا نہ خواستہ کووڈ ہوا تو ان میں سے بہت سب کی زیادہ کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی۔ اس کی کیا ریزن تھی؟ یہ کیا جو ہے وہ اس سے ڈائریکٹ اٹیک جو ہے وہ آلریڈی کسی کا دل جو ہے وہ کمزور ہے یا سٹنٹس چلے ہوئے ہیں اور اس پہ اس کو جو ہے وہ اس وائرس کا اٹیک ہو گیا ہے، تو یہ کس حد تک جو ہے وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ ہارٹ پیشنٹس عام طور پہ اولڈ ایج میں ہوتے ہیں، زیادہ تر جو ہے نا وہ اولڈ ایج میں 60 50 70 ان لوگوں میں جو ہارٹ بیماری ہوگی۔ پھر ان کے ساتھ دوسری کچھ جیسے وہ بیماریاں ہوتی ہیں، 40 پلس لوگوں میں بھی جو ہے وہ ہارٹ کی جو معاملات آ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اب تو آپ 30 35 ایئرز میں بھی دیکھ لیں ہارٹ میں انجائنا پین جو ہے وہ عام ہو چکی ہے، کیونکہ ہمارے کھانے ٹھیک نہیں ہیں،
ہم جو گھی استعمال کر رہے ہیں, ہم جو نمک استعمال کر رہے ہیں, وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ جو ہمارے ہارٹ کو پروٹیکٹ کر سکے. اصل میں تو فوڈ ہے نا جو ہم کھا رہے ہیں. صحیح. ہمارا بلڈ جو ہے وہ سرکولیٹ کرتا رہے گا تو ہم چلتے رہیں گے. جہاں خون جم جائے گا وہاں سب سے پہلے ہارٹ افیکٹ ہوگا. آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں. میجورٹی جو ہیں وہ زیادہ عمر کے لوگ ہیں. جی بالکل. کچھ لوگ ہیں جو 35 میں بھی ایسے ہیں, لیکن دے آر ویری فیو. میجورٹی لوگ اولڈ ایج میں ہیں, اور ان کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا کو ماربڈٹی, کہ دوسری جو بیماریاں ہیں وہ بھی ان کو لاحق ہوتی ہیں. جیسے شوگر کی بیماری ہے, تو اسی طرح کسی کو دمے کی بیماری ہے, کسی کو کسی نے ساری زندگی اسموکنگ کی ہے, تو اس کا جو لنگز ہوگا وہ کمپرومائزڈ ہوگا. لنگز میں آلریڈی کچھ چیزیں ایسی چینجز ہوں گی کہ اس کے اوپر وائرس کا اٹیک جلدی کرے گا, ایز کمپیئرڈ کہ جس نے کبھی اسموکنگ کی اس کی نسبت اس کا لنگز جو ہے وہ جو نان اسموکر ہے اس کا لنگ قدرے صحت مند ہوگا. حالانکہ اس میں آپ کا جو انڈسٹریل پولوشن ہے, جو سٹی کی پولوشنز ہیں, وہ بھی چیزیں افیکٹ کرتی ہیں, لیکن اسموکنگ سے ڈیفینیٹلی اس کا جو ایڈ اپ ہوگا اور اس کا لنگز کمپرومائزڈ ہوگا اور ویک ہوگا. اچھا, لوگ اتنی خوشی سے اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. نو اسموکنگ کے جو ہے وہ وہاں پر بینرز لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور جو ہے وہ وہاں پہ سلائڈز لگی ہوتی ہیں, اور وہاں پہ کھڑے ہوئے اسموکنگ ہو رہی ہوتی ہے. حالانکہ ڈاکٹرز منع کرتے ہیں کہ جی آپ اسموک نہ کریں, لیکن اس کے باوجود بھی اسموکنگ جو ہے وہ عام ہے. گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ادھر ادھر لوگ, تو یہ خون میں چیز شامل نہیں ہو جاتی. جب یہ نکوٹین جو ہے وہ خون میں شامل ہو جاتی ہے تو یہ تو مختلف ڈیزیز جو ہے وہ پیدا کرتی ہوگی. صرف ایک ہارٹ کی بات تو نہیں, پھر تو اور یہ بلڈ پریشر کے مسائل جو آ رہے ہیں, جو اسٹمک پرابلمز آ رہی ہیں, یہ سب, اور نیند کا نہ آنا سب سے بڑی بات. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کو کیسے کور کیا جائے؟ ڈاکٹرز تو کہتے ہی ہیں, لیکن اس کے لیے کوئی ٹیسٹ کوئی آپ کی بات ٹھیک ہے, آئی ڈو ایگری کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اسموکنگ کا اس پہ یہ بہت بڑا جو فیکٹر ہے نا, اس کو میرے خیال میں ہم اگر مورل گراؤنڈز پہ دیکھیں اور اس کے لیے کوئی لا بنایا جائے کہ اسموکنگ کا ایریا مخصوص کیا جائے جہاں پر لوگ اسموکنگ کر سکیں. کو بھی آپ اریٹیٹ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, پیسو اسموکنگ جو ہے نا ہمارا, جیسے ایک بس میں ہے یا ویگن میں ہے, کوئی شخص 2-3 لوگ اسموکنگ کر رہے ہیں, تو جو لوگ نان اسموکر ہیں ان کو بھی اس کا نقصان ہو رہا ہے. ان کا بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ ان کا کیا قصور ہے؟ تو یہ جو ہے نا یہ لا بھی بننا چاہیے, اور اس پہ صرف بننا نہیں چاہیے, اس کے اوپر گاڑی جو ایک کنجسٹڈ جگہ ہے وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ ایک بندہ آج اسموک نہیں کرتا, اسموکنگ نہیں کرتا, تو وہ دوسرا بندہ جو ہے وہاں اسموکنگ کر رہا ہے بیٹھ کے. ہمیں بالکل اس چیز کا جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پھر جب ہمیں ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہیں, پھر جب ہمیں جو ہے وہ پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے کہ نکوٹین جو ہے وہ خون کو جماتی ہے, اور جیسے خون جو ہے وہ جمنا شروع ہوتا ہے تو ہارٹ کے اوپر اس کا سب سے پہلا جو ہے افیکٹ ہوتا ہے. تو اس کے بعد کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیسے ہارٹ اٹیک ہو گیا, پتہ ہی نہیں چلا. نہیں, ہم تو ایسا کچھ نہیں کرتے تھے, ہم تو واک بھی کرتے تھے, اچھی خوراک بھی ہے ہماری, گوشت پہ گوشت کا جو ہے وہ کھابے کے کھابے جو ہے وہ کھاتے رہیں گے. صبح نہاری کھانی ہے, پھر پائے کھانے ہیں, پھر جو ہے وہ چھوٹے گوشت کا سالن کھانا ہے, پھر بنا ہوا جو ہے وہ کنا گوشت کھا لینا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس سے ان کو طاقت آ رہی ہے. تو بھائی دل کا کیا؟ دل کی بھی تو دل کے لیے تو صرف اشعار ہی بنے ہیں سر. مجھے لگتا ہے صرف دل جو ہے وہ شاعری میں ہی بنا ہے, ویسے کوئی دل کی جو ہے وہ کیفیات کو جو ہے وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ دل کے ساتھ ہم کیسے کھیل رہے ہیں. یہ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے کہ اسموکنگ جو ہے نا دیکھنے میں تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے ہمارے پھیپھڑوں میں صرف جا رہی ہے جی, لیکن یہ اسموکنگ کا جو نکوٹین اور اس کے علاوہ دوسری ہائیڈرو کاربنز ہوتے ہیں, اس میں بہت سارے کیمیکلز ہوتے ہیں خطرناک, جو مور دین 1 ڈزن قسم کے کیمیکلز ہیں. اور یہ خطرناک اتنے ہوتے ہیں کہ یہ صرف لنگس کو ہی نہیں, آپ کے معدے کو بھی, آنتوں کو بھی, آپ کے جگر کو بھی, اور بہت سے لوگوں کو بالکل اورل, ہاں, اور کینسر بھی کرتے ہیں, اور پھر دمہ بھی کرتے ہیں, ایمفائسیما بھی کرتے ہیں. یہ مطلب کہ اور پھر ہارٹ کے اوپر اس کا بہت اس کا جو ہے نا نقصان دہ افیکٹ ہوتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری میرے خیال میں ایک معاشرتی طور پہ جو ہے ہمیں اس کو ٹیکل کرنا چاہیے, اور اس کو ایک اسموکنگ فری ایٹماسفیئر اور ہو تو بہت اچھا ہے. زیادہ تر جو پاکستان میں اس وقت ہارٹ پیشنٹ آ رہے ہیں وہ اسموکرز ہیں, چین اسموکرز ہیں. بالکل صحیح, کہ وہ ان کو جو ہے وہ اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ بڑے اس سے کہتے ہیں, میرے سامنے لوگ جو ہے وہ اٹھنے بیٹھنے والے, وہ بڑے اس سے کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, آپ تو ایسے ہی بس بات کرتی رہتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, اس سے تو کوئی بیڈ امپیکٹ ہوتا ہی نہیں ہے, بلکہ اس سے تو سکون ملتا ہے. یہ جو ہے نا یہ اصل میں ایک مس کنسیپٹ ہے. جب میرے سامنے کوئی سگریٹ پی رہا ہو, میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے, میں نہیں برداشت کر سکتی اس دھوئیں کو, لیکن لوگ کہتے ہیں ہمیں سکون مل رہا ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کے سر کا درد کدھر غائب ہوتا ہے.
یہ اس میں چونکہ ایڈکشن ہے یہ بھی ایک قسم کی، تو اس وجہ سے جب ان کو نکوٹین کی کمی ہوتی ہے، جیسے اب آپ دیکھیں کہ رمضان میں لوگ 16 گھنٹے 16 گھنٹے وہ روزہ رکھیں گے، 16 گھنٹے سے وہ سگریٹ نہیں پیا انہوں نے، اور لوگ ایسے ہیں جو عادی روزہ رکھنے والے ہیں وہ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی روزہ کھولے گا پانی پئیں گے، کھجور کھائیں گے اور ساتھ ہی سگریٹ سور لگا لیں گے، تو اس کا مطلب کہ ان کو کریونگ تو ہوتی ہے اور یہ اس کی ڈپینڈنسی ہوتی ہے. تو یہ ایسی نہیں ہے کہ جیسے یورین یا دوسری نشے ہوتے ہیں، یہ چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک ول پاور اور اس کے لیے آپ کو ایک تہیہ کرنا ہے کہ ہاں جی یہ نہیں پینا. اور ایک شخص کہتا ہے نا، کہتا ہے جی میں سگریٹ چھوڑنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے کیسے، کہتے ہیں میں نے 20 دفعہ چھوڑی ہے، تو اس جسٹ جو کہ بھئی وہ 20 دفعہ چھوڑیے پھر شروع کر دیتا ہے. تو لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ آخری سگریٹ ہے، اس کے بعد میں نے نہیں پینی زندگی میں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو پھر ہی اس کو پر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے اس سے افیکٹ ہوتے ہیں، آپ کی بچیاں ہیں وہ بھی اس سے افیکٹ ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ دیکھیں کہ آپ کے بچے سگریٹ کے ٹوٹے اٹھا کے جب آپ ادھر ادھر ہوتے ہیں تو وہ اس کو آپ کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ آپ گھر میں سگریٹ پی رہے ہیں اور مسلسل پی رہے ہیں، کمرہ بند ہے، سردیوں کا موسم ہے، آپ کے بچے بھی اس سے پیسیولی جو ہے نا وہ اس سے نقصان دہ جو اثرات ہیں اسموک کے وہ ان کو جا رہے ہیں، آپ کی مسز کو جا رہے ہیں، بیوی کو جا رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ بہت ایک ایسی چیز ہے جس کو کہ میرے خیال میں اس کو ہر لیول پہ اس کو جو ہے نا اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی. اور یہ ویسے آپ لوگ تو بلیڈ ٹیسٹ جب کرتے ہوں گے آپ کو پتہ چل جاتا ہوگا کہ یہ چین اسموکرز ہیں یا نہیں؟ اس میں جو ہے نا وہ علیحدہ سے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کو اسموکنگ کے لیے وہ نہیں کرتے، لیکن اس میں جو ہے نا اس کے جو ادر وائز جو جیسے سپوز اگر اسموکر ہے اس کو ہارٹ کا افیکٹ ہے تو ہارٹ کے پھر اب نارملس ہو جائیں گے، باقی چیزوں کے جو ہے نا وہ نارمل ہوں گے. اگر فرض کریں کہ اس کے لنگس کا فنکشن دیکھنا ہے تو اس کے اسپائرومیٹری ٹائپ ہوتے ہیں، کچھ مشینیں ہوتی ہیں جو الیکٹرانک مشینیں ہیں جس سے اس کے سانس کی جو ہے کہ کتنا اس کا جو لنگس ہے اس کی کیپیسٹی کتنی رہ گئی ہے وہ بھی اس کو جج کیا جا سکتا ہے. صحیح. یہ ساری چیزیں دیکھیے بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے معاشرے سے جڑی ہوئی ہیں، لوگوں کو پتہ بھی ہے لیکن لوگ اس کے باوجود بھی اپنی صحت سے کھیل رہے ہیں. اور یہ صحت جو اس وقت خراب ہو رہی ہے جب ان کو سٹنٹ، آج کل تو یہ سٹنٹس جو ہیں میرا خیال ہے ہر چوتھے پانچویں، اللہ تعالیٰ مطلب میں غلط نہ ہوں تو معاف کرے، لیکن کیا کریں کہ ہر آپ تو پی آئی سی میں رہتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے کہ اس قدر سٹنٹس جو ہے باہر سے بھی منگوائے جاتے ہیں، خود پاکستان میں بھی اب تو جو ہے وہ بن رہے ہیں، تو ہر دوسرے بندے کی جو ہے وہ ہارٹ کی بلاکیج جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے کہ وینس جو ہیں وہ بلاک ہو گئی ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی جو ہے نا وہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے نا وہ جیسے آپ نے بتایا تھا کہ ابھی جو اتنی لمبی چوڑی آپ نے جو لسٹ گنوائی ہے تو میرا منہ میں پانی آ گیا، جو کنہ اور پائے اور نہاری اور یہ سارا، تو مطلب کہ اس ٹیمپٹنگ یو نو ان فیکٹ اٹ از ٹیمپٹنگ کہ، اور یہ ہمارے جو ایک کلچر ہے وہ بھی کچھ اسی قسم کا ہے. نہیں میں لوگوں کو کھاتے ہوئے دیکھتی ہوں نا تو مجھے حیرت ہوتی ہے یار یہ کیسے کھا لیتے ہیں، ان کو اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں ہے. انفیکٹ جو ہے نا ہمارا کلچر یہ ہے کہ وہ مطلب کہ کھاتے رہو اور وہ کہتے ہیں جی ہاں جی بٹ صاحب اپنا رج گئے ہو، کہنا نہیں راج نہیں گیا میں تھک گیا. تو یہ ہمارا کنسیپٹ اگر ہوگا تو اور پھر دوسرا مجھے یاد ہے آج سے 30 سال پہلے ہم لوگ جب گراؤنڈ میں اس وقت ہم یہ موبائل نہیں تھے، لیپ ٹاپ نہیں تھے، تو فزیکل گیمز ہوتی تھیں، ہاکی ہوتا تھا، فٹ بال ہوتا تھا، کرکٹ ہوتا تھا، یہ سب سے پاپولر گیمز ہوتے تھے. اور پھر اس میں اور کچھ چھوٹے چھوٹے گیمز ہوتی تھی، پکڑن پکڑائی، لکا چھپی، اس قسم کے جس میں کہ ایکٹیویٹی ہوتی تھی اور موبائل ہوتے تھے. ابھی آپ دیکھیں اس دوران میں مجھے یاد ہے کہ جب آپ گراؤنڈ میں جاتے تھے تو آپ کو ہر عمر کے لوگ اس گراؤنڈس میں ملتے تھے. ابھی آپ جا کر دیکھیں تو یا تو چند ڈاکٹر ہوں گے جو واک کر رہے ہوں گے، اور یا پھر ان کے کچھ مریض ہوں گے جن کو انہوں نے ایڈوائز کیا ہوگا کہ آپ نے واک کرنی ہے. تو اس کے علاوہ آپ کو ینگسٹرز کیونکہ ساری رات وہ موبائل پہ لگے رہتے ہیں تو وہ پھر دیر تک جاگتی ہیں اور دیر تک صبح سوتے ہیں. تو گراؤنڈز آپ کو یہ ینگسٹر سے بالکل خالی ہو گئے ہیں. تو گراؤنڈ کو آباد کرنا ہے اور آپ کا لائف سٹائل چینج ہو، کھانے پینے کا بھی، اسموکنگ کا بھی، باقی اس کے علاوہ نیند کا، سبزیاں ہم نے کھانی بالکل چھوڑ دی ہیں، فروٹس کی طرف ہم جاتے نہیں ہیں، ہم صرف گوشت کی طرف رہتے ہیں، صرف گوشت کھا لیں تو اس سے ہمیں، اور چکن، وہ چکن جو آپ کو جو ہے وہ ہارمونل پرابلمز جہاں سے اب سٹارٹ ہوتی ہیں، وہ چکن کے پیچھے ہم جو ہے وہ ہر ڈش پاکستان میں چکن کی ہے، جدھر دیکھ لو چکن میشنیٹ ہے، چکن یہ ہے، چکن وہ ہے، چکن تندوری آ گیا، بس یہ کھا لیں آپ کسی طریقے سے. تو یہ چکن کی اتنی ساری ڈشز ہیں تو ہم کیوں سبزیوں کی طرف نہیں جاتے، کیوں ہم دالوں کی طرف، نیچرل فوڈ کی طرف نہیں جاتے؟ نیچرل چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ہارٹ ڈیزیز جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہیں. تو یہ زیادہ تر کیونکہ جو لوگ آتے ہیں انہیں ڈاکٹر یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ہلکی
فوڈ کھائیں. جن کو بھی اسٹنٹ ڈلتے ہیں ان کا نمک تو بالکل بند کر دیا جاتا ہے کہ جی آپ نے نمک بالکل جو ہے وہ نہیں استعمال کرنا. اور یہاں نمک بھر بھر کے لوگ جو ہے وہ سالنوں میں ڈالتے ہیں اور نمک کی چٹکیاں بھر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مرچ مسالوں والے جو ہے وہ کھانے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ کتنی زیادہ خطرناک چیزیں ہیں ہمارے ہارٹ کے لیے اور ہماری اور بیماریوں کے لیے بھی. جو شوگر پیشنٹ بھی ہیں ان کا بھی پورا چارٹ ہوتا ہے کہ جس میں انہوں نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, لیکن ہم یہاں پر جو ہے وہ کھا رہے ہیں اور کھانے کے لیے ہم سب زندہ ہیں, جس کی وجہ سے بیماریاں جو ہیں انہوں نے ہمیں چاروں طرف سے جو ہے وہ گھیرا ہوا ہے. اور بیماریاں جو ہیں وہ پھر جب ڈائگنوس ہوتی ہیں تو وہ پھر پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ ہے مجھے یہ پرابلم ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مسائل بھی ہیں. آپ کیا کہتے ہیں ایک عام آدمی صحت مند آدمی ہے, کچھ نہیں ہے, لیکن اس کو پھر بھی اپنے ٹیسٹ جو ہے وہ کتنا ٹائم بعد کروا لینے چاہیے؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جب دیکھیں نا کہ اسلام میں جیسے ایک ہے کہ آپ اپنے معدے کے 3 حصے کاٹ لیں, ایک حصہ خوراک کے لیے, ایک پانی کے لیے, ایک ہوا کے لیے. یعنی کہ آپ کا معدے میں اگر 1.5 لیٹر کی کیپیسٹی ہے تو آپ کو خوراک صرف آدھا لیٹر کھانی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. ایک تو یہ اس میں جو ہے آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی حکمت ہے اس میں. حکمت ہے بالکل. پھر اس کے علاوہ پھر آپ دیکھیں رمضان کے روزے ہیں, وہ آپ 30 رکھتے ہیں مسلسل, اور پھر شعبان میں بھی کہتے ہیں انکریج کیا جاتا ہے کہ شعبان میں بھی روزے رکھیں. پھر منتھلی اور ویکلی بھی کہا جاتا ہے کہ جی آپ رکھیں. اور یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے اور ایسا ایک فائدہ مند چیز ہے کہ جو آپ کی باڈی میں سے جو زہریلے جو چیزیں ہیں, جو چیزیں کینسر پروڈیوس کر سکتی ہیں, کوئی بیماریاں پروڈیوس کر سکتی ہیں, انٹرمٹنٹ فاسٹنگ دنیا بھر میں اب بہت انکریج کی جا رہی ہے. یورپین کنٹریز میں بھی, چاہے وہ اس بلیف ان کا اسلام والا ہے یا نہیں ہے, لیکن انٹرمٹنٹ فاسٹنگ جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ انکریج کیا جا رہا ہے. اور دوسرا جو ٹیسٹ کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ آفن وی شوڈ گیٹ بی ٹیسٹڈ, تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ سروس میں یا آرمی میں یا کسی بھی جگہ پہ یورپین کنٹریز میں بھی ایک اینول چیک اپ ہوتا ہے کسی بھی امپلائی کا. پہلے تو ہوتا ہے کہ جب وہ اس ادارے میں داخل ہوتا ہے اس کا میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی سکنس تو نہیں ہے. اس میں کچھ چیزیں رول آؤٹ ہو جاتی ہیں, کچھ اسکرین ہو جاتی ہیں, اگر کوئی ایسی چیز ہے تو وہیں پہ پتہ چل جائے گی. دوسرا پھر ان کا اینول ہوتا ہے. اینول آرمی بھی تو ابھی تک اپلائی کیا جا رہا ہے, لیکن باقی کسی بھی گورنمنٹ سیکٹر میں میرا نہیں خیال کہ اس کو لوگ سیریس لے رہے ہیں. صحیح, کسی ادارے میں نہیں ہو رہا, لیکن ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ اگر آپ پرائیویٹ میں بھی اس کو کمپلسری ہونا چاہیے. اور ایک عام پبلک جو پرائیویٹ پبلک ہے ان کو بھی چاہیے کہ اسپیشلی آفٹر 40s اینول آپ میڈیکل چیک اپ کروائیں, جس میں آپ کی جو روٹین جتنے بھی ٹیسٹ ہیں وہ کوئی 15 20 25 ٹیسٹ بنتے ہیں وہ آپ کروا لیں. اور پھر اب جب اینول کروائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا جی پچھلے سال میرا یورک ایسڈ تھا 4.0, اس مرتبہ میرا 7.8 آیا ہے, تو اٹ مینس اٹ از آن انکریز. اور اب مجھے کوئی چیز چھوڑنی چاہیے, کسی چیز کو کم کرنا چاہیے. آپ احتیاط کریں گے آپ بیماری سے بچ جائیں گے. اسی طرح چکنائی کا ہے پروفائل, چکنائی کا آپ دیکھیں گے پچھلے سال اتنا تھا ابھی اتنا ہے, تو اس کا مطلب کہ تھوڑا سا مجھے اس کو اپنی خوراک کو ٹیلر کرنا چاہیے, اس کو خوراک کو کچھ کنٹرول کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہے نا ٹائملی اگر آپ کو پتہ چل جائے, بلڈ شوگر ہے, HbA1c ہے, اسی طرح آپ کی گردوں کے ٹیسٹ ہیں, گردوں کے ٹیسٹ میں بات کرتے ہوتا ہے اچانک آپ کو پہلی دفعہ ہی آپ نے ٹیسٹ کرایا تو کو پتہ چلتا ہے جی فلاں چیز ہے, آپ اس کو بجائے اس کے کہ کبوتر کی طرح آنکھ بند کریں اور اس بیماری سے آپ جان چھڑائیں کہ نہیں, کیونکہ وہ جو چیز جس کی کمی ہو رہی ہے اس نے تو ظاہری بات ہے کہ آپ کو ایک دن نمودار ہونا ہی ہونا ہے. وہ تو چیز سمٹمز تو آئیں گے, تو اس سے پہلے اگر اس کو کور کر لیں تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے. اس میں تو ہمارے ہاں جو میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ کسی بندے کو کہنا کہ ٹیسٹ کروا لو بھائی تم, تو وہ کہے گا جی 10,000 کے اس نے ٹیسٹ کروا لیے, اور ٹیسٹ کو جب پوچھیں گے کہ کیا رپورٹ ہے, ہم کہیں گے جی سب رپورٹ آپ کی ٹھیک ہے یہ الحمدللہ, وہ کہے گا لو پیسے ضائع گئے. یہ کانسیپٹ ہے, میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں. بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے تو کچھ چیز نکل آئے تو پھر کہ ہاں دیکھا ٹھیک ہے جی فلاں چیز شوگر نکل آئی ہے فلاں نکلا ہے, تو وہ اس کو پیسے ضائع کرنا سمجھتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں یہ کنسیپٹ ٹھیک کرنا ضروری ہے کہ آپ اینول چیک اپ کرائیں. کولیسٹرول لیول بہت مینٹین کرنا بہت ضروری ہے, جو کہ لوگ نہیں کر پاتے ہیں. اگر کولیسٹرول لیول ہائی تھوڑا سا آ جاتا ہے, بلڈ شوگر جو ہائی آ جاتی ہے, اس میں جو ہے وہ آپ کا یورک ایسڈ جو ہے وہ زیادہ آ جاتا ہے, تو اس میں بتائیے گا کہ یہ اس کو مینٹین کرنے کے لیے اس کو کتنی جلدی مینٹین کرنا چاہیے, کیونکہ آگے پھر اس کی جو ہے وہ کیا اثرات جو ہے مرتب ہوتے ہیں. اس میں دیکھیں اگر کوئی بھی چیز ایسے نارمل اگر آپ کے بلڈ ٹیسٹ میں آ گئی ہے, جیسے شوگر ہے, اگر ڈائگنوز ہو گئی ہے تو جتنی جلدی ڈائگنوز ہو جائے گی اس کو اتنی جلدی اور آسانی سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. بالکل ایسا ہی. جیسے کوئی بھی بیماری ہے, چاہے کوئی کینسر ہے, چاہے بلڈ پریشر ہے, چاہے شوگر ہے, اگر آپ اس کو ان اٹینڈڈ اور اس کو لاپرواہی کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے. بعض لوگوں کا ایک جنرل سا لے مین کا کانسیپٹ یہ ہے کہ لو جی شوگر ہے دوائی لگ جائے گی مطلب کہ ایسے بلڈ پریشر ہے
لو جی یہ بلڈ پریشر دی میں نے دوائی ایک دفعہ شروع کر دی تھی پھر میں نے دوائی لگ جائے گی. یہی کہتے ہیں یہی. ہاں وہ ایک صاحب انہوں نے ٹیسٹ کروائے تو ٹیسٹ کروا کے جو ہے وہ میرے پاس آ گئے جی مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مجھے مینٹل سٹریس ہے, میرے سارے ٹیسٹ جو ہے وہ کلیئر ہیں. جب میں نے چیک کیا تو اس میں کولیسٹرول بھی بڑھا ہوا تھا, یورک ایسڈ بھی بڑھا ہوا تھا, بلڈ شوگر بھی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ہائی پہ آ رہی تھی, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ لیپڈ پروفائل بھی جو ہے وہ تھا. میں نے اب اس کو جب میں نے سارے چیز کو پڑھ لیا میں نے کہا کس ڈاکٹر نے کہا آپ کو کہ آپ بالکل ٹھیک ہے اور یہ آپ کی رپورٹ جو ہے بالکل صحیح ہے اور آپ کو مینٹلی کوئی پرابلم ہے؟ نہیں جی, مجھے لگتا ہے کہ مجھے صرف مینٹل سٹریس ہے جس کی وجہ سے میری جو ہے وہ باڈی پراپر طریقے سے مجھے تھکاوٹ ہو جاتی ہے, میں صحیح طریقے سے کھا نہیں پا رہا ہوں, یا میرا میٹھا کھانے کو بہت زیادہ دل چاہتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے مینٹل ڈس آرڈرز ہیں. لوگ خود ہی ڈاکٹر ہیں. میں اس پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہماری باڈی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اس قسم کی بنائی ہے کہ یہ چیزوں کو باڈی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتی ہے. جیسے کسی کا بلڈ پریشر ہے, اگر وہ آہستہ 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 بڑھتا رہے گا نا تو اس کا ہو سکتا ہے کہ 180/90 تک اور 95 تک پہنچ گیا ہے لیکن اس کو محسوس نہیں ہو رہا. جی ٹھیک ہے, دس از سم تھنگ ڈفرینٹ. لیکن کسی کا اگر فرض کریں نارملی 120/80 ہے تو اس کا 150/85 بھی ہوا تو فوراً اس کو محسوس ہو جائے گا اور وہ اس کو ہیڈ ایک اور اس کو پریشانی شروع ہو جائے گی, اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی. تو اسی طرح میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک ینگسٹر تھا, کوئی تقریباً 20-25 سال کی عمر کے ہوگا. تو اس کا ہم نے CBC کیا کمپلیٹ بلڈ, تو اس میں ہیموگلوبن اس کی 5.0 تھی. اچھا ہم نے اس کو پوچھا کہ تمہیں کچھ محسوس ہوتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے کوئی محسوس نہیں ہوتا. تو اس کی ریزن یہی تھی کہ اوور دا ایئرز, مطلب کہ اس کو پیٹ پہ کیڑے تھے وہ جو بعد میں ڈائگنوز ہوئے, اور اوور دا ایئرز 2, 3, 4, 5, 7 سال میں جب اس کی ہیموگلوبن 15 سے لے کر 5 تک آ گئی, گریجولی ڈکریز ہوتی ہے تو اس کی باڈی ایکلیمیٹائز ہوتی رہی اسی حساب سے, تو اس کو فیل نہیں ہوا. تو یہ جو ڈینول ٹیسٹ کروانے کا جو کانسیپٹ ہے اس میں یہی ہے کہ اچانک اگر کوئی چیز ایسی اگر اس پہ پتہ چل جاتی ہے تو اس کو ہم ٹائملی ٹیکل کر سکتے ہیں, ٹائملی اس کو ہم میڈیسن سے کنٹرول کر سکتے ہیں. اور دوائی لگنے والی بات یہ ہے کہ کچھ چیزوں میں ایسے ہوتا ہے کہ دوائی لگانا زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ دوائی سے بھاگنا. جیسے بلڈ پریشر ہے, اگر آپ دوائی کھاتے رہیں گے تو خون کا اگر بلڈ پریشر زیادہ ہے تو وہ آپ کو سٹروک جسے فالج کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کا جو ہے نا کوئی بھی شریان دماغ کی پھٹ سکتی ہے, وہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیسے ہو گیا, تو وہ ایسے ہی ہو گیا کہ آپ نے ٹیسٹ تو کروائے نہیں, اتنے عرصے سے آپ ایسے ہی چلتے رہے اور وہ پھر جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے مسائل جو ہے کریٹ ہو گئے. اس لیے اپنا میں تو کہتی ہوں ہر 6 ماہ بعد پراپر چیک اپ, پراپر جو ہے وہ آپ بے شک بالکل صحیح ہیں, کچھ نہیں ہے آپ کو کچھ نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ویکنس ضرور فیل ہوتی ہے, کیونکہ ہماری فوڈ اتنی خالص نہیں ہے, ہمارے پاس اتنا اچھا کھانا موجود نہیں ہے مارکیٹ میں. جتنا مرضی آپ اچھا مہنگے سے مہنگا فوڈ اٹھا لیں وہاں بھی آپ کو جو ہے وہ خالص کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ملے گی. دودھ کو ہی لے لیں کہ جس میں جو ہے وہ آپ کو پروٹین ملنی ہے, جس سے آپ کو جو ہے وہ طاقت ملنی ہے, وہ دودھ ہی ہمارے پاس جو ہے وہ پیور نہیں ہے, ڈبے کے دودھ ہم استعمال کرنے پہ مجبور ہوئے ہوئے ہیں. یہ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے کہ ہمیں چیک اپ ریگولر کروانا چاہیے چاہے ہم ٹھیک ہیں. ابھی ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ہماری گاڑی ہے, ہم اس کے لیے ورک شاپ لے جائیں گے, یار یہ اس کو ذرا چیک کر دو, اس کو کمپیوٹر لگا دو. آج کل تو اس پہ سینسر لگے ہوتے ہیں, ہم کمپیوٹر ہو جاتے ہیں. گاڑی کا ہم کمپیوٹر لگوا کے اس میں جو چھوٹی موٹی کوئی فالٹ ہے اس کو ہم دور کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو کمپیوٹر لگوانے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں کانسیپٹ کو تھوڑا سا اپنا بہتر کرنا چاہیے کہ اگر کوئی بھی ایسی چیز جو شروع ہو رہی ہے تو اس کو کنٹرول کرنا, اس کا علاج کرنا زیادہ آسان ہے بجائے اس کے کہ اچانک آپ ایک دم سے لیٹ جائیں بیڈ کے اوپر اور پھر بہت زیادہ خرابی پیدا ہو جائے. ہوتا یہی ہے کہ پھر ایک دم سے ہی جو ہے وہ یہ چیزیں اٹیک کرتی ہیں اور ایک دم سے آپ جو ہے وہ بستر پہ لیٹ جاتے ہیں اور پھر بعد میں آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کاش میں نے اس ٹائم جو ہے وہ اپنی کیئر کر لی ہوتی. کیونکہ صحت بہت بڑی نعمت ہے, جس کے پاس صحت ہے, جو اپنے پیروں پہ چل رہا ہے, جس کا جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ اپنی ہینڈل کر رہا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اور جو بیچارے بیمار ہیں وہ صحت کے لیے ترس رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ انہیں صحت یاب کر دے. ایک ڈاکٹر تو اپنی ہر ممکن کوشش کرتا ہے, ایک جو ہے وہ لیب تو ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ سب کے ٹیسٹ اچھے آ جائیں, لیکن ایسا پاسبل تو نہیں ہوتا. ظاہر ہے جس اندر جو چیز چل رہی ہے وہ ڈائگنوسس میں تو آنی ہی آنی ہے, وہ چیز تو جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری عوام کو اس وقت کیا سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے کون کون سے ایسے پیرامیٹرز ہیں جن پہ چلنا چاہیے؟ اس میں جو جیسے پہلے ذکر ہوا ہے, آپ نے بتایا کہ اس میں پریونشن اور احتیاط اور پرہیز سب سے اہم چیز ہے. اگر ہم اپنی ڈائٹ کو اور اپنے جو لائف سٹائل ہے اس کو اگر ہم بہتر کر لیں, واک کو ایک ضروری اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, اور اس میں جو ہے نا ہیلدی ڈائٹ, اگر میں سمجھتا ہوں میرے ایک ذاتی رائے ہے
کچھ لوگ تو اس کو بہت اسٹرکٹ ہیں کھانے کے بارے میں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر فرض کرے گا ہفتے میں ایک دن اگر آپ کڑھائی ٹائپ یا کوئی ایسی چیز کھا لیں تو وہ شاید آپ کا باڈی اس کو برداشت کر لے. لیکن اگر آپ ایک دن آپ نے کڑھائی کھائی، دوسرے دن نہاری کھائی، تیسرے دن آپ نے پائے کھائے، چوتھے دن آپ نے جو ہریسہ کھا لیا، تو پھر یہ میرے خیال میں آپ کی باڈی اس کے ساتھ کوپ نہیں کر پائے گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ آپ کو احتیاط ہے. دوسرا یہ ہے کہ احتیاط میں ہی یہ شامل ہے کہ آپ اینول اس کا چیک اپ کروائیں، اور پھر اس میں ہمیں حقیقت پسندی سے کام لینا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم کسی ڈیزیز سے بھاگیں اور اس کی آنکھیں چرائیں، نظریں چرائیں، اس کو فیس کرنا ہے اور اس کو ٹریٹ کرنا ہے. یہ اس کا اہم جو ہے ایک فیکٹر ہے کہ جب آپ جتنی جلدی آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. کسی کو بلڈ پریشر ہے، ٹھیک ہے بلڈ پریشر دنیا کو ہوتا ہے، ساری دنیا کو ہوتا ہے، چھوٹی سی ایک گولی کھائیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ہر قسم کی بیماری سے بچا کے رکھے. شوگر ہے، پہلا مرحلہ اس کا جو ڈاکٹرز ایڈوائز کرتے ہیں وہ اس کو پرہیز سے اور واک سے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہو گیا، اگر شروع میں بالکل ابتدائی مرحلے میں ہے تو کچھ لوگوں کا ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنے سے، وزن گھٹانے سے، واک کرنے سے اور میٹھا چھوڑنے سے ان کی شوگر بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، اسٹیبل ہو جاتی ہے. پھر اگر ضرورت پڑے گی بھی تو ہو سکتا ہے کہ منیمم دوائی کی ضرورت پڑے، بجائے اس کے کہ آپ کی شوگر 400 سے بھی کراس کر رہی ہے اور پھر آپ کہو گے نہیں اب کھانی ہے دوائی. پہلے جب آپ کی 200 تھی، 250 تھی، اس وقت آپ اس کو لفٹ نہ کرائیں، تو یہ میرے خیال میں زیادتی ہے، اپنے آپ سے زیادتی ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ جس طرح پی آئی سی میں جو ہے پیتھولوجی لیب جو ہے وہ اس کے ہیڈ کر رہے ہیں، اس کو آپ مطمئن ہیں وہاں پہ جو ہے وہ تمام مشینری سے، کارکردگی سے، یا بھی کچھ اور آپ کی ڈیمانڈز ہیں، یا بیچ میں جو ہے وہ آپ لوگوں نے آگے کچھ اپنی ڈیمانڈز رکھی ہوئی ہیں کہ اگر مزید اس کو جو ہے ویسے اسٹیبل کیا جائے، جیسے آپ نے کاؤنٹرز کی بات کی کہ زیادہ ہونے چاہیے، اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز، کوئی مشینری سے ریلیٹڈ، کوئی جو ہے وہ آپ کے ٹیسٹ سے ریلیٹڈ کوئی ایسی چیز ہو جو آپ نے جب سی ایم صاحب کے سامنے جو ہے وہ یہ بات رکھی ہو کہ جی ہمیں یہ چیز بھی جو پرووائڈ کریں، اس چیز کے جو ہے پیشنٹس ہیں اور ہمارے پاس یہ چیز اویلیبل نہیں ہے؟ جب سے میں ادھر یہاں پر آیا ہوں تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس کو چیزوں کو اسٹیٹس کو کی بجائے کچھ نہ کچھ اس میں اپنا حصہ ڈالوں. اچھا ٹھیک ہے، تو میں اس میں کوالٹی کنٹرول کے حساب سے بہت کانشیس ہوں اور اس کو میں نے بالکل اسٹریم لائن کر دیا ہے. اسی طرح جو ہماری مشینیں ہیں وہ ٹھیک ہیں، اس میں کوئی ابھی فی الحال اس میں کسی قسم کی اور ایڈ اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سافٹ ویئر کا جو ہے وہ تھوڑا سا سلو ہے ہمارا، اس میں مطلب کہ بہت تھوڑا سا کہہ لیں کہ کافی 20 سال پرانا سافٹ ویئر ہے. تو اس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ ابھی پچھلے دنوں ہماری میٹنگ شوکت خانم ہاسپٹل کے جو آئی ٹی کا انچارج ہے ان سے بھی ہوئی تھی، اور انہوں نے بھی ہمیں کافی جو اس میں ہیلپ آؤٹ کیا، گائیڈ بھی کیا. ہم یہ چاہ رہے تھے کہ کچھ سافٹ ویئر ہمارا اپڈیٹ ہو جائے، تو وی آر ان دا پروسیس، اور ہم اس کی جو ہے نا آلٹرنیٹس بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں. تو جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کہیں کسی ڈپارٹمنٹ میں گئے ہیں اور آپ نے کچھ نہیں بدلا تو پھر جب آپ جائیں گے وہاں سے تو پھر بھی کچھ نہیں بدلے گا. تو یہ دیر شوڈ بی سم ایڈیشن. میں کوشش یہی ہے کہ میرے جانے سے کچھ فرق پڑے، تاکہ یہ ہے کہ جب میں ریٹائر ہوں تو پھر بھی کچھ انہیں محسوس ہو کہ ہاں جی کوئی شخص آیا تھا اور یہ فلاں چیزیں، فلاں مائل سٹونز اچیو کیے تھے. تو باقی روٹین جو چلتی ہے وہ تو ہر جگہ پہ چلتی رہتی ہے. اس کو تو اگر آپ کچھ نہ بھی کریں تو وہ آٹو پہ لگا ہوتا ہے اور چل رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سافٹ ویئر کو ہم کسی نہ کسی ایونیو سے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ہم بہتر کر لیں. اس میں سپیڈ بہتر ہو جائے گی، اس میں سروسز تھوڑی سی اور بہتر ہو جائے گی. تو باقی تو یہ الحمدللہ اصل میں جو ڈیلے ہوتا ہے وہ یہ یہاں سافٹ ویئر کی وجہ سے بھی تو جو ہے وہ ڈیلے ہو جاتی ہے نا کچھ چیزیں. ہاں اس میں ہماری اصل میں ڈیلے سافٹ ویئر کی ریزلٹس پہ اتنا ڈیلے نہیں ہوتا. ہماری محنت بہت کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہماری جو پی ایس سی میں یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جہاں پر گورنمنٹ پبلک سیکٹر میں باقیوں کی نسبت یہاں پر ہر رپورٹ جو ہے وہ ڈاکٹرز ویریفائی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے جاتی ہے. وارڈس میں جانی ہے، کلیکشن سینٹر میں جانا ہے، اس میں جانا ہے، تو ڈاکٹرز بیٹھ کر ایک ایک رپورٹ کو ویریفائی. اگر آپ اس کو ویریفائی کرنے کے لیے کلک کریں اور وہ وہاں پر اس کا وہ گھومنا شروع کر دے، 10 سیکنڈ لگا دے ہر رپورٹ پہ، اور 6000 رپورٹیں پر ڈے ہوں، تو آپ یو کین امیجن کہ وہ ہمارے اوپر ایک قسم کا ایک برڈن اور کوفت ہوتی ہے کہ یار یہ اتنا. باقی یہ ہے کہ پیشنٹس کو ہم کوشش ہوتی ہے کہ اس کو سفر نہ ہو کسی بھی طریقے سے، ہم ایکسٹرا ٹائم لگائیں، ایکسٹرا بھی بیٹھنا پڑے ہمارے اسٹاف کو جو ہے تو وہ دے ڈو اٹ، اس کو کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو یہ اسپیس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ وہاں جو آپ کے پاس اسپیس ہے اس کو مزید جو ہے وہ وائڈ ہونا چاہیے یا آپ جو مطمئن ہیں وہاں سے؟ دیکھیں ابھی جو اسپیس آلریڈی تھی 20 سال پہلے، ابھی اس میں بہت سی مشینیں اور ایڈ اپ ہو گئی ہیں. ایک تو مشین کے لیے اسپیس چاہیے ہوتی ہے، دوسرا پھر ورکنگ اسپیس بھی چاہیے ہوتی ہے کہ جس میں لوگوں نے موو کرنا ہے.
آنا ہے جانا ہے، وہ ٹیکنیشینس نے کرنا ہے، ٹیکنیشینس نے بیٹھنا ہے، مشینوں کے پاس کھڑے ہونا ہے. تو یہ نہیں ہو کہ ایک مشین سے دوسری مشین جڑی ہو اور آپ کو حرکت کرنے کے لیے بھی ایک دوسرے سے جسے کہتے ہیں نا کہ ایسے کندھا مار کے تو گزرنا پڑے. بالکل صحیح. تو یہ ڈیفینیٹلی دیر از سم نیڈ فار مور اسپیس. تو ہم اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں. اور لیکن ڈیفینیٹلی جیسے آپ نے ملتان میں سنا ہوگا کہ نشتر 2 بن رہا ہے جی. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ہے لاہور کے لیے ایک PIC2 بھی اگر ہو تو وہ بھی ایک بڑی اچھی آپشن ہوگی. بہت رش ہو گیا ہے جو ہے وہ PIC میں، بے تحاشا رش ہے کہ وہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے. اصل میں ایک بیمار ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی 4-4 5-5 بندے آئے ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے بہت احتیاط ابھی آج کل کی ہوئی ہے. میں وہاں کی جو ہے وہ پوری جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ آرگنائزیشنز اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ دیکھتی رہتی ہوں کہ کافی حد تک جو ہے وہ کہ ایک ہی اٹینڈنٹ جو ہے وہ ساتھ رہے. لیکن وہاں تو اتنے سارے لوگ جو ہے وہ باہر بیٹھے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ گاؤں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ناردرن ایریا سے آئے ہوئے ہیں، چھوٹے شہروں سے آئے ہوئے ہیں. تو وہ سارے کا سارا خاندان وہاں اکٹھا ہوا ہوا ہے. ایک بندہ بیمار ہے، اس کے ساتھ 100 جو ہے وہ وہاں پر اپنی پکنک جو ہے وہ منا رہے ہوتے ہیں باہر گارڈن میں بیٹھے ہوئے. وہ سارا میں نے اس کے اوپر پوری جو ہے وہ ڈاکومنٹری بنائی اور جو ہے وہ کافی حد تک پھر وہ جو ہے وہ گورنمنٹ لیول پہ اس کو پروو بھی کروایا. تو یہ چیزیں جو ہے وہ لیکن ابھی بھی کافی مینیج ہوا ہوا ہے، کافی اچھا جو ہے وہ سیٹ اپ وہاں پر ہے. لیکن ابھی بھی ضرورت ہے کہ کیا کریں گے آپ، مطلب ان کو کہاں نکال دیں گے باہر؟ اگر آپ ان کو باہر نکالتے ہیں تو ایک الگ مسئلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، ایک الگ جو ہے وہ اویلا مچ جائے گا، وہ ایک الگ چیزیں ہو جائیں گی. پھر PIC میں جو ایڈوکیٹ کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات ہوئے ایک دم سے، وہ ایک سیکیورٹی کے حوالے سے کہ جو ہے وہ ICU میں اور یہاں تک جو ہے وہ پہنچ گئے اور ڈرپس نکال دی اور یہ سب کچھ، یہ چیزیں ہمارے معاشرے کا حصہ بن گئی. روز بروز یہ چیزیں ہمیں جو ہے وہ دیکھنے میں ملتی ہیں. لوگوں میں برداشت ختم ہو گئی ہے. کسی کا کوئی بندہ جو ہے وہ ایکسپائر ہو جائے تو وہ ڈاکٹرز کی جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ ملبہ ڈال دیتا ہے کہ جی آپ نے مارا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کب ہم اس میں کیا پیشنس کا مظاہرہ کریں، یا اس میں ایٹیٹیوڈ لیول کیسا ہونا چاہیے، یا آرگنائزیشنز کو جو ہے وہ کیا رولز اینڈ ریگولیشن سیٹ کرنے چاہیے؟ اس میں دیکھیں یہ جو سب سے آپ نے بہت اچھا جو ہے نا پوائنٹ ریز کیا ہے. اس میں سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہمیں ایک لانگ ٹرم پلاننگ کرنی چاہیے. ایگزیکٹلی. کہ ایک ہمارا PIC بن گیا، اس نے اگر سپوز ڈیلی کے 5000 مریض کو اگر سرو کرنا ہے اور مریض اگر ہمارے 10,000 ہو گئے ہیں تو ڈیفینیٹلی اسپیس بھی کمپرومائز ہوگی، اس کے اٹینڈنٹس بھی کمپرومائز ہوں گے، سروسز بھی کمپرومائز ہوں گی. تو ہمیں اس کے حساب سے اکارڈنگلی دوسرے ہاسپٹلس میں بھی یا ایک یونٹ ایسا بنا دینا چاہیے. ایک چھوٹی سی فیکٹری ہے، سپوز کوئی گارمنٹس کی فیکٹری ہے، وہ جب دیکھتی ہے کہ جی میرا جو پروڈکشن ہے وہ اتنا بن گیا ہے تو وہ 4 مشینیں اور لگا دیتی ہے، وہ ایک یونٹ اور لگا دیتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کسی بھی ادارے میں، اب کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں آپ دیکھ لیں تو وہاں پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ جیسے جیسے وہ ایکسپینڈ کرتے ہیں، گرو کرتے ہیں، تو وہ اپنی بلڈنگ کو بھی نیا لیتے ہیں، اپنے فلورز کو بڑھا لیتے ہیں، اپنی چیزوں کو ایکسپینڈ کرتے رہتے ہیں، ہر لیول پہ ایکسپینڈ کرتے ہیں. ریسیپشن ہے تو ریسیپشن کو بھی وہ پہلے ایک کاؤنٹر تھا، ایک ریسیپشن سے بیٹھا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ان کو 2 کر دیتے ہیں، 4 کر دیتے ہیں، پھر ملٹیپل ریسیپشنز کر دیتے ہیں، پھر ملٹیپل اس کے کاؤنٹرز کھول دیتے ہیں. تو یہ ہر لیول پہ اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کو لانگ ٹرم پلاننگ کرنی چاہیے اور ایک یارڈ سٹک کے مطابق اس کو بنانا چاہیے کہ ہاں جی ہمارے اتنے اگر پیشنٹس ہو جائیں گے تو ہم ایک دوسرا یونٹ اور دوسرا ایک ہسپتال اس کو بنائیں گے. ایسا ہی ہے. تو پھر ہی جا کے ہم اس کو جو ہے نا ان چیزوں کو ٹیکل کر سکتے ہیں. PIC پارکنگ کا آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا ایشو ہے وہاں پہ کہ اب درمیان میں گاڑی لگا دیں تو وہ بیچارے وہیں سے جو ہے وہ لوگوں نے گزرنا ہے، وہیں سے اگر کوئی گاڑی لگا گیا ہے تو وہاں گارڈ بیچارہ جو ہے وہ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے جی کس نے کون گاڑی لگا گیا ہے یہاں پہ، اس کو نہیں اندازہ ہو رہا. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ مینیج کرنی پڑتی ہیں. لیکن کیا کریں، وہی آپ والی بات کہ عوام بہت زیادہ ہو گئی، لوگ بہت زیادہ ہو گئے، لوگوں کو یہ تکلیف بہت زیادہ پرابلم کا شکار ہیں. تو اب کیا کریں؟ ڈاکٹرز تو ظاہر ہے اتنے ہی ہیں، ڈاکٹرز کی بھرتیاں بھی ہونی چاہیے، پیرامیڈک سٹاف بھی آپ کو چاہیے، ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کو بھی سارا کچھ چاہیے، آپ کے پیتھولوجی لیب کو بھی جو ہے وہ لوگ چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہر سال میں جو ہے نا وہ ایک دفعہ ضرور ان کی جو ہے وہ ریکوری ہونی چاہیے، ان کی مینجمنٹ ہونی چاہیے تاکہ جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہے وہاں پہ کسی قسم کی جو ہے وہ پرابلم نہ آئے. آپ لوگوں نے صفائی کا بہت اچھا اعلیٰ انتظام کیا ہوا PIC میں، مطلب خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کہ جو پراپر طریقے سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے. حالانکہ وہ ایسا اتنے ساری عوام ہے وہاں پہ، اتنے سارے لوگ ہیں، اس کے باوجود بھی منٹ بعد جو ہے وہ صفائی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ظاہر ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ مینجمنٹ جو ہے وہ کیسی ہے، ہاسپٹل کو جو ہے وہ کس طریقے سے مینیج کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک جو بہترین چیزیں ہیں وہ بہترین ہیں، جو پرابلمز ہیں وہ پرابلمز بھی ہیں، تو اس کا سلوشن بھی جو ہے وہ نکالنا ہے.
آپ کی کیونکہ پیتھولوجی لیب سے جو ہے وہ ایسوسیشن ہے, آپ وہاں پر ہوتے ہیں, آپ کا پورا جو ہے وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے آپ وہاں پہ, تو آپ سے اس حوالے سے بھی میں بات کر رہی ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ ہاسپٹل کے اندر تو ہے نا, بالکل سب چیزیں آپ دیکھتے تو ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں. مینجمنٹ کو آپ گائیڈ لائن تو دے سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, ان کو بھی پتہ ہے کہ کیا معاملات جو ہے وہ ہو رہے ہیں. اچھا, فائلز پہ فائلز گورنمنٹ لیول پہ کچھ لوگوں کے جو ہے وہ آپریشنس ہوتے ہیں, وہاں پہ کچھ لوگوں کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں, اسپیشلی جو ہے وہ آتے ہیں کہ جی یہ لوگ جو ہے وہ پراپر ہیں, ان کے جو چیکس ہیں یہ وہ گورنمنٹ پے کرتی ہے. ایسے لوگ جو نہیں ادا کر سکتے یا جو گورنمنٹ ملازمین ہیں یا کوئی ایسی جو وہ معاملات ہیں, اکثر دیکھنے میں آئے کہ ان کے کیسز تھوڑا ڈیلے ہو جاتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں, ایک جو ہے نا ہارٹ کا جو آپریشن ہے وہ ڈیفینیٹلی ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک بیڈ پر 2 لٹا دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ تاریخ پہ تاریخ دے دیتے ہیں, تاریخ پہ تاریخ دے دیتے ہیں پی آئی سی والے. یہ آپ نے صحیح کہا کہ اس میں دیکھیں بیک لاگ, اور اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہمیں ایک لانگ ٹرم پلاننگ جو ہے نا, لانگ ٹرم پلاننگ کہ ہمارے ہاں اگر سپوز کہ آبادی اتنی بڑھ گئی ہے اور پھر بیماری بھی زیادہ بڑھ گئی ہے, صرف یہ آبادی نہیں ہے کہ آبادی بڑھی ہے, آبادی کا ریشو جو اس کی ہے ہارٹ پرابلمس کی وہ بڑھ گئی ہے, اب ینگر ایج میں بھی آنے شروع ہو گئی ہے, تو ڈیفینیٹلی پیشنٹس زیادہ ہو گئے ہیں. تو پیشنٹس کا ایک لمٹ ہوتی ہے کہ اس کو آپ کیٹر کر سکتے ہیں, اس کے بعد پھر کنجیشن ہو جائے گی, رش ہو جائے گا, اور پھر آپ کا ہارٹ کا آپریشن ہے, اتنی آپریشنز ہیں وہاں پہ کہ ڈیٹ نہیں ملتی. ہاں, آپ کے پاس سپوز 8 بجے انہوں نے آپریشن شروع کیا, 2 بجے تک انہوں نے آپریشن کیا, کتنے لوگوں کا کر سکتے ہیں, کتنی کیپیسٹی ہے, کتنے سرجنز ہیں, کتنی ٹیم ہے, اس کے مطابق ہی انہوں نے اس کو کرنا ہے. یہ کوئی چھوٹا سا کوئی معمولی سا آپریشن تو ہے نہیں, اس میں زندگی موت کا اس میں مسئلہ ہوتا ہے. تو وہ پھر پیشنٹس کو میڈیسنس کے اوپر جو زیادہ سیریس نہیں ہوتی ہے ان کو پھر میڈیسنس کے اوپر وہ گھر بھیج دیتے ہیں کہ آپ یہ میڈیسنس کھائیں اور پھر اس تاریخ کو پھر آپ آ جائیں. تو موسٹلی تو یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیٹ دی جاتی ہے اس کے اوپر اس کو اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے. لیکن ان دنوں میں اگر اس کو کوئی ایکیوٹ النس یا کوئی ایسے کوئی بیماری ہے تو پھر اس کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ یہ اس کو پہلے ٹیکل کر لیں تاکہ آپ کا آپریشن کامیاب ہو. کیونکہ ڈاکٹرز کا مین جو مد نظر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا مریض ٹھیک ہو کر اور اس کو تھینک یو بول کر تو چلا جائے, بجائے اس کے کہ وہ اس کو ہم مریض جو ہے نا وہ لواکین بھی اور باقی لوگ بھی کریں. تو اس کی جو ہے نا اٹموسٹ کوشش ہوتی ہے, اور اس کو سب سے بڑی خوشی یہی ہوتی ہے کہ اس میں آپریشن کے بعد مریض ہنستا کھیلتا آئے اور اپنا ہنستا کھیلتا چلا جائے. اور ایسا ہوتا ہے, اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ. یہ تو بات کہنی پڑے گی کہ پی آئی سی میں اگر کوئی ایڈمٹ ہوتا ہے یا اس کا آپریٹ ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہو کے ہی گھر واپس جاتا ہے. یہ آپ کا جب پورا اسٹاف, آپ کے ڈاکٹرز, وہاں کی آرگنائزیشن, وہاں کے ڈپارٹمنٹ تمام جو ہے وہ اچھا کام کر رہے ہیں, تبھی جو ہے وہ یہ چیزیں لوگوں کو جو ہے وہ آپ اپنی سروسز جو ہے پرووائڈ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہترین چیز ہے. کچھ کہنا چاہتے ہیں عوام سے, کچھ کہنا چاہتے ہیں, کوئی میسج دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجیے. میسج یہی ہے کہ تھوڑا سا ٹالرنس جو ہے وہ کریں. ابھی ہمارے جیسے پارکنگ کا آپ نے بتایا, تو پارکنگ کا میرے خیال میں پلازا بننا چاہیے ایسی جگہوں پر جہاں پر کہ پارکنگ, اب آپ دیکھیں تو پی اے سی کے ساتھ ہی مینٹل جو ہے ہمارا ہاسپٹل ہے, پھر اسی کے ساتھ آپ پیچھے سے ایک گلی جاتی ہے جو شادمان کو بھی ٹچ کر رہی ہے, وہاں سے بھی لوگ جا رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر بے تحاشا کلینکس ہیں, تو یہاں پر بہت اشد ضرورت ہے کہ پارکنگ پلازا بنے ملٹی سٹوری. جیسے اب آپ دیکھیں کہ یہ پی سی ہوٹل ہے, پی سی ہوٹل والوں کو محسوس ہوا کہ جی ہماری پارکنگ سفیشینٹ نہیں ہے, تو انہوں نے کوئی 8-10 سٹوری کا جو ہے نا وہ پارکنگ پلازا بنا لیا. مطلب کہ وہ اگر یہ سولوشن کر سکتے ہیں تو ہم لوگ گورنمنٹ سیکٹر میں یہ کیوں نہیں سولوشن کر سکتے, بجائے اس کے کہ ایک مریض ٹریفک میں پھنس کر ٹریفک جیم میں پھنس کر اور ہسپتال کے گیٹ کے اوپر اس کو سیریس ہو جائے. بالکل, تو اس سے بہتر ہے کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے. تو روڈ پارکنگز آ گئی ہیں, روڈ پارکنگز ہیں, میں نے جیل روڈ پہ دیکھا ہے روڈ پارکنگز جو ہیں وہ, لیکن بہت ساری جگہوں پہ نہیں دیکھا. ڈی ایچ اے میں ہے, جیل روڈ پہ ہے, ادھر ادھر لاہور میں جو روڈ پارکنگز ہیں. میں کہتی ہوں اگر آپ پلازے نہیں بنا سکتے تو روڈ پارکنگ اویلیبلٹی کر دیں کہ وہاں پر جو ہے وہ لوگ اپنی گاڑیاں 1 بائی 1 جو ہے وہ لگا دیں. کم سے کم آپ کے پاس جو ہے وہ پلیس تو آئے گی, اسپیس تو آئے گا. اور وہاں جو ریڈیوں والے کھڑے ہوتے ہیں ایسے بیچ میں, ریڑیاں بھی کھڑی ہیں, بیچ میں سے گاڑیاں گزر رہی ہیں, ان کا بھی کوئی انتظام کریں کہ ان بیچاروں کو کوئی جو ہے وہ ایک سائڈ پہ جگہ دیں کہ وہ ایک سائڈ پہ کوئی لائن وائز جو ہے وہ اپنی ریڑیاں سیٹ کر لیں, کیونکہ وہ بھی غریب لوگ ہیں, ہم ان کی تو نہیں روزی پہ جو ہے وہ اس طرح سے کہہ سکتے. لیکن بہرحال ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں پہ پیشنٹ آلریڈی بیمار, تکلیف میں, پریشانی میں آ رہے ہیں, اس کے ساتھ جو اٹینڈنٹ آ رہے ہیں وہ اس سے زیادہ پریشان ہے, تو ان کو اب تو دیں, اندر جانے تو دیں. یہ سارے معاملات جو ہے وہ دیکھنے پڑیں گے. بہت شکریہ آپ کا
کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے جو ہے وہ پی ایس سی کے حوالے سے بہت ہی بہترین طریقے سے جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائن بھی دی، بتایا بھی، کچھ پرابلمس بھی شیئر کی، کچھ اچھی باتیں بھی ہم نے شیئر کی اور کچھ لوگوں کو مشورے بھی دیے۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا، مجھے ضرور اس کا فیڈ بیک دیجیے گا۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ڈیلی صبح آپ کے لیے کچھ اچھے ٹاپکس، کچھ اچھی چیزیں، کچھ اچھی باتیں نکال کے لائی جائیں تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اور آج کے اسپیشل پروگرام جو ہم نے پی آئی سی کے پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کے ساتھ کیا، اسی لیے کیا کہ جو لوگوں کو پرابلمز آ رہی ہیں، پریشانی آ رہی ہیں، وہ بھی اور دوسرے جو کام ہو رہا ہے وہاں پہ وہ بھی ہم آپ کو دکھا سکیں۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے، کل صبح نئی بات، نئے انداز اور نئے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے میرا انتظار کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔